बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। खबरें तो बहुत सारी हैं सेनेट इंतखाबात के हवाले से। आपको पता है कि नाम सामने आ चुके हैं और एक नाम तो वापस भी लिया बलूचिस्तान से प्राइम मिनिस्टर ने, जो कि जिसके ऊपर एतराज़ उठ रहे थे, और एक ऐसे बंदे को दिया जिसके हवाले से कहा गया कि PTI का प्रॉपर कारकुन है। बट बिफोर वी गो टू द सेनेट इलेक्शंस, मरियम नवाज साहिबा ने कल एक तकरीर की और बड़े आड़े हाथों लिया इस्टेब्लिशमेंट को। बड़ी सख्त बातें की। क्या कहा उन्होंने, सबसे पहले वो देख लें। नवाज शरीफ ने कहा था ना कि इमरान खान बच्चे तुम्हारे बस का रोग नहीं है, ये जाओ बेटा क्रिकेट खेलो क्रिकेट। इमरान खान तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं है, हमारी जंग तुम्हारे साथ नहीं है, तुम तो एक ले पालक बच्चे हो, हमारी जंग तुम्हारे बड़ों के साथ है। वो कह रही है हमारी जंग तुम्हारे साथ नहीं है, हमारी जंग तुम्हारे बड़ों के साथ है। और इशारा वो जिस तरफ कर रही हैं वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। सेनेटर मुसद्दक मलिक साहब मेरे साथ बैठे हैं लाहौर स्टूडियोज में, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, उनको भी पता है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही है कि मरियम नवाज साहिबा क्या चाह रही हैं। मतलब कि सियासत जो है, अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स, सियासत डायलॉग का नाम है, सियासत डिप्लोमेसी का नाम है, गवर्नेंस का नाम है, एडमिनिस्ट्रेशन का नाम है। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉसिबल, मेकिंग द इम्पॉसिबल पॉसिबल। और उसके लिए आप डायलॉग करते हैं, बैठते हैं, और पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू योर स्टेट इंस्टीट्यूशंस, जो कि जिनकी वजह से आपके मुल्क को या आपको तकवीयत मिल रही है, यू डोंट फाइट विद देम एज अ पॉलिटिशियन। अच्छा, एक दूसरी किस्म की सियासत होती है जिसका अक्सर हवाला दिया जाता है कि इनकलाब आ गया, स्टेटस को बदल दिया। इमरान खान साहब भी कहते हैं वो सियासत होती है कि जी आप स्टेटस को ऐसे धड़म करके उल्टा कर देते हैं और आप कहते हैं कि मैं हकूक के लिए आया हूं। तो क्या मरियम नवाज साहिबा वो सियासत कर रही हैं? मेरी राय ये है कि नहीं, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत अगर हम देखें तो मियां नवाज शरीफ साहब ने हमेशा स्टेटस को की पॉलिटिक्स की है। अब वो कहते हैं कि मैं नजरियाती हो गया हूँ, अब वो कहते हैं मैं एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात करूंगा। मरियम नवाज साहिबा भी कहती हैं कि मैं बात करूंगी, और वो बार बार टारगेट करते हैं। बट द पॉइंट इज के एक इस्टेब्लिशमेंट को छोड़ दें। मैं कहता हूं कि ये बड़ों की जो लड़ाई है हमारे मुल्क में, चाहे वो मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज एक तरफ है, खान साहब दूसरी तरफ है, इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ है, इसमें नुकसान ओवरऑल पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का होता है। क्योंकि अगर ये बड़े जिन्होंने हमें आगे लेकर चलना है आपस में ही लड़ते रहेंगे तो हमें कौन देखेगा, हमारे मसाइल कौन सुनेगा, उनको कौन ठीक करेगा। हम जो रोटी कपड़ा मकान तालीम सेहत इंसाफ के लिए कहते हैं इधर ध्यान दो, हमने आपको इक्तदार दिया, इसके लिए कुछ करो, वो कौन करेगा, ये समझ नहीं आती। अच्छा, एक तो ये मजीद मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा, ये भी सुन। बड़े मासूम बनते हो, कहते हो कि ऑपोजिशन आज शो ऑफ हैंड्स में मेरा साथ नहीं दे रही। अगर एक भी सीट मुस्लिम लीग नून को सेनेट की नहीं मिलती, ना मिले, लेकिन इस झूठे और नाअहल इमरान खान के साथ बैठकर मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ कोई बात नहीं करेगा। अब सीटों पे बात नहीं होगी, अब तुमसे कानून साजी पर बात नहीं होगी, अब तुमसे इंशाअल्लाह ताला लॉन्ग मार्च में फैजाबाद जाके होगी बात। अच्छा, एक भी सीट नहीं मिलती, ना मिले, लेकिन इमरान खान के साथ हम नहीं बैठेंगे, अब सीटों पे बात नहीं होगी, अब फैजाबाद जाके बात होगी। अब ये वही रवैया जिसकी मैं बात कर रहा था, स्टबननेस है, एक जिद है, मरियम नवाज साहिबा की तरफ से आती है। एंड आई कैन टेल यू कि मैं जब बैठता हूँ अपोजिशन के बहुत सारे लोगों के साथ, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो इस बयानिए से इत्तफाक नहीं करते हैं, और मेरे ख्याल में वो भी ये समझते हैं कि इस तरह से तो घर नहीं चलता। एक घर जो कि बड़ी मुकद्दस चीज़ होती है, मियाँ बीवी रिश्ता इज़्दिवाज में बन जाते हैं, और अगर उनमें से भी कोई एक अपनी अना पर डट जाए तो घर नहीं चलता, बर्बाद हो जाता है। तो ये तो पार्टी चल रही है, इतनी बड़ी पार्टी जिसके इतने सारे MPs, MNAs, सेनेटर्स हैं, तो आपने सबको इकट्ठे लेकर चलना है, सबका ख्याल करें। तो ये मेरी राय है। बहरहाल आई एम श्योर कि मुसद्दिक साहब इससे इख्तलाफ करेंगे। बाकी गेस्ट्स का तारुफ कराता हूँ। फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ हैं। लेट्स स्टार्ट विद मुसद्दिक साहब, क्योंकि इंट्रो आपकी पार्टी के हवाले से मैंने दिया है। लेकिन आपकी अच्छी बात यह है कि आप जब तनकीद सुनते हैं तो मैं देखता हूँ आपके चेहरे पे स्माइल होती है, उसके बाद आप फायरिंग पे आते हैं। तो व्हाटएवर यू वांट टू से प्लीज।
وہ ہمیں یہ فواد چودھری صاحب کے ساتھ میں ایک پروگرام کیا کرتا تھا تو تنقید سننے کا وہ جو سلیقہ ہے وہ فواد چودھری صاحب نے ہمیں سکھا دیا تھا اس پروگرام میں. اس وجہ سے مسکراتے رہتے ہیں. دیکھیں آپ نے بہت سے سوالات آپ نے اٹھائے ہیں اور آپ نے جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ آرٹ آف دا پاسبل کا نام ہے. بلکہ آپ نے تو ایک قدم آگے بڑھایا اور آپ نے کہا کہ دی آرٹ آف میکنگ دی امپاسبل پاسبل کا نام ہے سیاست. تو یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک طریقہ کار یہ ہے کہ نہ کریں, اس کو چلنے دیں. 70 سال ہو گئے, 70 اور گزر جائیں گے. مگر وہ انگریزی میں, کیونکہ آپ نے انگریزی کی چیزیں اصطلاحات استعمال کی ہیں تو میں بھی ایک استعمال کرتا ہوں کہ the definition of insanity is to do the same thing and expect a different result. آئنسٹائن نے کہا تھا. جی اس وقت ان سے یہ کی جاتی ہے کہ یہ بات انہوں نے کہی. Don't you think مریم نواز is doing that? جی میں آپ کو وہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیے آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ, اس سے پہلے کب ہوئی ہے یہ بات؟ یہ اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیاں لے کر آپ چل رہے ہیں. میاں نواز شریف جس ٹائم پہ وزیر اعظم تھے تو نہیں اچھا چلتے نا. میاں صاحب نااہل ہو گئے, ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے وہ بیانیاں آگے رکھا. شاہد خاقان عباسی صاحب آ گئے, اس کے بعد الیکشن ہوتا ہے, عمران خان صاحب پرائم منسٹر بن گئے, آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی. You are doing the same thing that you started off. آج تک وہی کر رہے ہیں. You're expecting a different result. بڑی مجھے عجیب سی لگی Is آپ that کی not بات. insanity? جی 70 سال سے تو جو غیر جمہوری طاقتیں ہیں وہی ملک کو چلا رہی ہیں. اگر اس کا نتیجہ اچھا نکلا ہے اور آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ سین ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ ہر ایک اس راستے سے ہٹ جائے. اور جس طرح یہ ملک چلتا رہا ہے 70 سال میں, جو کٹ پتلی کا کھیل ہوتا رہا ہے وہ چلتا رہے. اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے مقدر میں یہی ہے کہ ان کے ووٹ کی کوئی تکریم نہ ہو, آپ جائیں, آپ کے بچے یا بزرگ جائیں, وہ ووٹ ڈالیں, جواب کچھ اور نکلے. جواب تو پہلے تیار ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہی چلتا رہنا چاہیے اور لوگوں کو آواز نہیں اٹھانی چاہیے تو پھر تو آپ کی بات بالکل سین ہے, کیونکہ یہ بات تو پہلے نہیں ہوتی رہی. 70 سال سے یہ ملک کسی جمہوری طریقہ کار سے تو نہیں چلتا رہا نا. یہ تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ملک چل رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو کیوں اس ڈگر سے ہٹا رہے ہیں جس ڈگر پہ چل رہا ہے. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ ہی کی بات, آپ کا استعارہ استعمال کرتے ہوئے کہ ایک وہ چیز جو ہمارے گمان میں بھی نہیں آتی, ہم اس کو امپاسبل سمجھتے ہیں, اس کو پاسبل کرنے کا واحد آرٹ یہ ہے کہ آپ اس بات کو What is it that you want to make possible in جی ہم Pakistan? چاہتے ہیں کہ اس ملک کے آگے بڑھنے کے لیے جو بھی طریقہ کار ہے جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق یہ ملک چلنا شروع ہو جائے. اداروں سے ٹکراؤ کریں. نہیں, اداروں کے ساتھ احتجاج تو کیا جا سکتا ہے نا. کسی ایک ادارے کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. کوئی بھی وہ طاقت, کوئی بھی وہ فرد جو آئین سے ماورا کچھ کرنا چاہتا ہے, اگر اس کے خلاف آپ احتجاج نہیں کریں گے, ہم احتجاج نہیں کریں گے, عوام احتجاج نہیں کریں گے, تو پھر تو وہ انسینٹی جو ہے جو چل رہی 70 سال سے, وہ یعنی پاگل پن جو چل رہا ہے, جس کے نتیجے میں ہم ملک کے دنیا کے غریب ترین ممالک میں آ گئے ہیں, دنیا کے کرپٹ ترین ممالک میں آ گئے ہیں. دنیا کی کوئی انڈیکیٹر اٹھا لیں, انفنٹ مورٹیلٹی کا, چائلڈ مورٹیلٹی کا, ویمنز ہیلتھ کا, پولیو کا, غربت کا. You think اس میں سیاستدانوں کا کوئی کردار نہیں ہے؟ دیکھیے جب آپ آج جہاں پر ہم کھڑے ہیں ڈاکٹر صاحب, اس میں سیاستدانوں کا کوئی کردار نہیں ہے. یہ انفینٹ مورٹیلٹی, ایجوکیشن, یہ ہیلتھ, یہ پاکستان کا 3rd ورلڈ کنٹری ہونا, یہ قرضوں کا چڑھنا, عمران خان دور سے پہلے بھی تقریباً $100 ارب کے قریب پہنچ گیا تھا قرضہ جب آپ کا دور حکومت تھا. تو politicians have no role in نہیں, this. میں سمجھتا ہوں کوئی بھی شخص نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہمارا کردار نہیں ہے اس ملک کو یہاں تک پہنچانے میں. کوئی ادارہ نہیں ہے, کوئی شخص نہیں ہے. لیکن ایک بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ اس ملک میں 30 سال تو مارشل لاء رہا ہے, پھر 20 سال کے قریب جو ہے کٹ پتلی حکومتیں چلتی رہی ہیں. یعنی کبھی کسی کو 2 سال بعد اتار دیا, کسی کو 1.5 سال بعد اتار دیا, پھر کسی کو 2 سال بعد لے آئے, پھر کسی کو 2 سال بعد نکال دیا. اور اب پھر سے ہمارے نقطۂ نظر سے, آبویسلی چودھری صاحب کا نقطۂ نظر مختلف ہے اور مجھے اجازت دیں کیونکہ لیکن میں بات ذرا میں آؤں گا آپ کی طرف دوبارہ. اگر 70% ملک جو ہے 70% وقت یا ڈائریکٹ ایک وہ آپ کیا کہیں گے غیر جمہوری وقت گزرا ہے, چاہے وہ ڈائریکٹ کنٹرول کے ذریعے ہو یا ان ڈائریکٹ کٹ پتلی حکومتوں کے ذریعے ہو, تو پھر 70% تو تمام آؤٹ کمز کا ذمہ داری. اچھا, میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. قمر زمان کائرہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. چوہے صاحب, میں آپ کی طرف اس کے بعد آؤں گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں لیڈرز کو سن لیں, اپوزیشن کے جو ہیں, اور پھر دونوں کو رسپونڈ کریں. کائرہ صاحب,
اس طرح کیا از دس دا وے یو تھنک پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے؟ مائی کوشچن ٹو یو از بیکاز مریم نواز صاحبہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت سخت لائن لے رہی ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے خلاف لے رہی ہیں، ان اشخاص کے خلاف لے رہی ہیں جو آئین سے ماورا بات کرتے ہیں، کسی ایک ادارے کے خلاف نہیں لے رہی ہیں۔ اچھا چلیں میں قاہرہ صاحب سے سوال پوچھ لوں، اس کے بعد واپس آپ کی طرف آتا ہوں۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جب ہم سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آئینی راستہ اختیار کریں، وہ کہتے ہیں کہ ہم فلور آف دی ہاؤس پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کریں گے، اور ابھی ایک کچھ اطلاع بھی آ رہی ہے، اخباروں میں خبر بھی چھپی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو مارچ سے پہلے ان ہاؤس تبدیلی کے لیے قائل کیا ہے۔ تو یہ جو مریم نواز صاحبہ کا بیانیہ جس میں وہ اتنا کھل کر بات کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ ان کا چھوٹو ہے، پتہ نہیں واٹ ناٹ مریم نواز کہتی ہیں، آپ کس حد تک اس کو انڈورس کرتے ہیں؟ اس طرح ملک ترقی کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے اگر ہم ایسی آپس میں لڑتے رہیں گے؟ قمر زمان قاہرہ صاحب۔ دیکھیے پہلی تو مجھے آپ کے جو انٹرو تھا میں سارا نہیں سن سکا، لیکن جو آپ کا سوال میں سنا، پہلا تو ایشو یہ ہے کہ کیا کسی ادارے کے اوپر اعتراض ہے، ادارے کے اوپر من حیث الادارہ اعتراض ہے، اس کی ایگزسٹنس کے اوپر اعتراض ہے، اس کی کمپیٹنس کے اوپر اعتراض ہے، یا کسی ادارے کے یعنی فوج کے یا آئی ایس آئی کے ان کے کسی ایک خاص رول پہ اعتراض ہے، وہ رول جو آئین ان کو تفویض نہیں کرتا کہ پاکستان کی سیاست کے اندر مداخلت کرنے کا راستہ، اس کے اوپر اعتراض ہے۔ وہ آج مسلم لیگ بھی کر رہی ہے، ہم تو پچھلے 53 سال سے کر رہے ہیں، لیکن یہ کوئی جنگ نہیں ہے۔ اپنے اداروں سے ہمیں مسلم لیگ کو ہم سے زیادہ پیار ہوگا، ہمیں ان سے زیادہ پیار ہوگا، پی ٹی آئی سے زیادہ ہم لوگ اپنے دفاع کو ہمیشہ مضبوط کرتے رہے ہیں، اپنے دفاعی اداروں کو مضبوط کرتے رہے ہیں، لیکن ایک جمہوری طریقہ کار اگر ہم نے اڈاپٹ کیا ہے کہ دنیا میں جو اس وقت مصدقہ طریقہ ہے ترقی کا، گروتھ کا، ہیومن رائٹس کا، بہتر معاشرے کی تشکیل کا، تو وہ جمہوریت ہے۔ اس جمہوریت کو اگر فالو کرنا ہے تو پھر آئین کا تقاضا ہے۔ آئین کے تحت جن ممالک میں چل کے اپنے آپ کو آج کسی سٹیج پہ لائے ہیں، وہ ہمارے لیے کوئی نیا راستہ تو نہیں ہے، ہم انوینٹر تو نہیں ہے، اور ماضی ہمارا موجود ہے۔ 73 سال میں ہم انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی جیسے کرتے رہے، وداؤٹ بلیمنگ اینی ون، ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ بالکل کوئی چپکلش نہیں ہے۔ ان کے ایک رول سے اعتراض ہے، اور وہ رول سے اعتراض پاکستان کے ہر شخص کو ہے۔ ایون فواد چوہدری صاحب بات کریں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ جی ان کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، نہیں چاہیے اور نہیں کر رہے، یہ ایک ڈفرنس ہے۔ ہمارے افواج کے سربراہان نے بھی کہا، ان کے اسپوکس پرسن نے بھی کہا، تو یہ بڑی خوشحال انہوں نے کہا کہ سیاست سے ہمارا کوئی تعلق ہے نہیں، وہ تو بار بار آ کے اسٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں۔ مجھے یہ بات اٹ از اے ویری گڈ نیوز، اٹس اے میوزک ٹو مائی ایئرز۔ جب میں یہ سنتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کا سیاست میں رول نہیں ہونا چاہیے، ان کو گھسیٹا نہیں جانا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے گھسیٹتی حکومت ہے، ہر معاملے میں ان کو گھسیٹ لیتی ہے، لیکن اس سے ہٹ کے سوال یہ ہے کہ کیا آپ مجھے اپنی ذاتی حیثیت میں تسلی سے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہی ہے کہ مداخلت نہیں ہے؟ کیا عدالت پاکستان کی سپریم کورٹ میں بیٹھے ایک جج صاحب آپ کے برادری کے لوگوں سے وہاں اوپن عدالت میں پوچھتے ہیں کہ صحافی برادری یہ بتائے کہ کیا پاکستان میں اس وقت مداخلت نہیں ہو رہی اور آپ کا آزاد ہیں، تو کوئی ہاتھ کھڑا نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں کہ جو اس کے خلاف ہیں وہ کھڑا ہو کر ہاتھ کھڑے کریں، تو سارے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اب میں اس پہ کیا کہوں؟ پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ مان لے تو سوچتے ہیں کہ اس کو ماننے سے حقائق تو نہیں بدل جائیں گے۔ ایک سوال ہے، اس کے بعد میں نے فواد چوہدری صاحب کی طرف جانا ہے۔ قاہرہ صاحب نے کہا تھا، ایک چھوٹی سی گزارش ہے، وہ کیا کہا تھا مجھے یاد نہیں، اب تنی گلیلو نے کہا تھا، اس نے کہا تھا جب اس پہ الزام لگا اور خلیفہ نے اس کو سزا دینے کے لیے بلا لیا اور کہا کہ اپنے اس بات سے پھر جاؤ، تو اس نے کہا زمین تو گردش کرتی رہے گی، میں نہ بھی کہوں تو یہ اپنی جگہ کام ہوتا رہے گا۔ اگر مجھے آپ سے چاہتے ہیں کہ میں اس پہ خاموش ہو جاؤں، عمل اپنا بتانا ہے نا، عمل نے خود ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے، اور یہ بہت خوش آئند ہوگا ادارے کے لیے بھی، ہماری ایجنسیز کے لیے بھی، ملک کی سیاست کے لیے بھی،
اور پبلک کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بھی. عوامی اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر دنیا میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی کامیاب نہیں ہے. دنیا کا کوئی معاشرہ, کوئی چلیے نظام ایسا نہیں آپ کی بات بنیادی طور پہ جو ہے وہ آپ نے کہہ دی. فواد چوہی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ آپ نے دونوں مہمانوں کی گفتگو سنی. شیخ رشید صاحب کا بھی ایک شاٹ میرے پاس ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آصف علی زرداری اور بلاول جو ہے وہ میری بات سمجھ رہے ہیں. تو ہمیں تو یہی لگتا ہے فواد چوہی صاحب کے پاکستان پیپلز پارٹی کا جہاں تک تعلق ہے, ان کی اپروچ یا ان کی سیاست اداروں کے حوالے سے جب وہ بات کرتے ہیں مختلف ہے, اور پاکستان مسلم لیگ نواز خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ کا جو بیانیہ ہے وہ ذرا زیادہ سخت ہے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں قاہرہ صاحب اور سینیٹر مصدق ملک صاحب کہ جی ترقی کرنی ہے اگر پاکستان نے تو اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ مکمل طور پر جمہوریت ہو. کیا پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے؟ آپ غیر جمہوری قوت ہیں فواد چوہی صاحب؟ اچھا نہیں, میں نے نہیں سنا فرینکلی کہ انہوں نے کیا بات کہی ہے, لیکن بہرحال جو آپ نے ابھی تجزیہ دیا ہے, ایشو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں اس وقت تو کوشش یہ کر رہی ہیں کہ فوج کو سیاست میں دھکیلا جائے, اور کیونکہ یہ کہہ رہی ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری موومنٹ ہی جو ہے وہ فوج کے خلاف ہے, اس حکومت سے تو ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے, نہ ہی ہم ان کو جو ہے وہ اہمیت دیتے ہیں. تو ہماری لڑائی تو جو ہے فوج سے ہے, اور فوج یہ کرے کہ وہ اگر اپنے آرمی چیف جو ہیں ان کے وہ اگر نہیں مانتے عمران خان کو ہٹانے کے اوپر, تو بیسیکلی فوج میں رفت آنی چاہیے آرمی چیف کے خلاف, اور اس کے بعد آرمی چیف جو ہے وہ اس دباؤ کے نیچے آئے, عمران خان کو اقتدار سے ہٹائے, ہمارے حوالے اقتدار کرے, اور اس کے بعد پھر غیر سیاسی ہو جائے. تو یہ چھوٹی سی ایکچولی خواہش ہے اس وقت پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی, کیونکہ ان کو پتا ہے, کیونکہ فیئر الیکشن جو اب صورتحال ہے اس میں دیکھیں بڑی سمپل بات ہے, پیپلز پارٹی انٹیریئر سندھ کی پارٹی ہے اور پی ایم ایل این سینٹرل پنجاب کی پارٹی ہے. دونوں کی جو 1150-1200 کی اس وقت پاکستان کے اندر ایک نیشنل الیکشن ہونا ہے, یہ تو اس میں 50% کے اوپر تو امیدوار کھڑے کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. لہٰذا ان کا جو اس وقت الائنس ہے وہ تو ریجنل بیسس کے اوپر ایک چھوٹی چھوٹی پارٹیز نے مل کر کے بھانمتی کا کنبہ کھڑا کیا ہے, اور اس وقت ان کی سیاست صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے ملک جو ہے وہ جمہوریت کی پٹڑی سے اترے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو بچوں کی ان کی پالیٹکس ہے. یہ تو فرینکلی اس وقت جو مریم نواز ہیں یا بلاول ہیں, یہ تو ان کی پارٹیز کو یہ تو بچے چلا رہے ہیں, نہ ان کو پاکستان کی سیاست کا کوئی پتہ ہے, نہ انہوں نے زندگی میں خود کو بھی کوئی کام کیا ہے. لہٰذا جس طریقے سے یہ اس وقت نیچے جا رہے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ بڑی جلدی ان کی پارٹیز کے اندر جو ہے وہ ایک نئی پارٹیز ابھریں گی, قیادت ابھرے گی, تو ان کا کوئی مستقبل ہے, ادروائز تو ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ تو اپنے آخری دموں پہ. ٹھیک ہے. اچھا, میں اس سے پہلے کہ سینیٹر صاحب آپ کی طرف آؤں, ایک سوال میں قاہرہ صاحب سے کرنا چاہ رہا ہوں. یوسف رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے. صاحب سے عمر میں بڑی ہے ویسے, ان کو بچے اچھا, قاہرہ صاحب چلیں. میرے سے عمر میں رہے ہیں, لیکن سیاست میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نابالغ ہے. سیاست میں بھی شاید بلوغت تو لوگوں کو جو ہے نا 80 سال میں بھی نہیں آتی. آپ دیکھیے نا, وہ تو نواز شریف صاحب بھی تیسری دفعہ جو ہے وہ سرکار سے جملے کہنے سے کسی کا قد نہیں کم ہو جاتا, گالیاں دینے سے لوگوں کے وزن نہیں کم ہو جاتے, اور نہ بندے کا حکومت کوئی وزن نہیں. وہ آپ کرائیں, وہ آپ کا اچھا کلیا ہے, اچھا کلیا آپ نے پکڑا ہوا ہے, تو لوگوں کے منہ بند کرانے کے لیے جھکتے لگا لو یا اگلے کی بےزتی کرو تاکہ وہ خاموش ہو جائے. آپ کے خیال میں ہوگا وزن, میرے خیال میں ان کا کوئی وزن نہیں ہے, اور انفارچونیٹ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی بیچاروں کو کھڑا ہونا پڑتا ہے پیچھے. کیا کہا جائے, اس کے پاس بہت بڑا وزن لوگ ہیں, ہمیں پتا ہے, بڑے باوزن. جی الحمدللہ. قاہرہ صاحب, ان کا مطلب یہ تھا, قاہرہ صاحب میرے خیال میں فواد چوہی صاحب کا مطلب یہ تھا کہ سیاسی طور پر نابالغ ہیں, سیاسی پولیٹیکلی میچور ہیں. نہیں, میں اپنا مطلب آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں تو میں بھی کوئی آپ سے کم تو نہیں سمجھتا, اور اگر کم سمجھتا بھی ہوں تو مجھے حق ہے اپنی رائے دینے کا. آپ میری بھی بات تو سن لینا. چوہی صاحب میری برادری کے بندے ہیں,
سیاسی برادری کی اور میری جماعت میں رہے ہیں اور مجھے ان سے زیادہ پتہ میں اپنی رائے دیتا ہوں. فواد چوہدری صاحب کو چلیں, انہوں نے جو کچھ کہا میں اپنی رائے دیتا ہوں. میری رائے بھی یہ ہے کہ پولیٹیکل امیچورٹی ہے. آپ اپنے اداروں کو اگر اس طرح سے ٹارگٹ کرتے ہیں, پالیٹکس تو نام ہی ڈائیلاگ کرنے کا ہے, پالیٹکس تو نام ہی مفاہمت کا ہے, اور آپ کے جو لیڈر ہیں وہ تو مفاہمت کے بادشاہ ہیں. پالیٹکس نام ڈپلومسی کا ہے. رائے رکھنے کا حق رکھتے ہیں, لیکن ایکسپرٹ رائے آپ اس وقت مہربانی, شکریہ آپ نے دیا. اس وقت آپ نے سوال کھڑے کرنے, آپ نے اپنی ججمنٹ نہیں دینی. اینکر کا کام بنیادی طور پہ سوال کھڑے کرنا ہوتا ہے. ججمنٹ میں رائے دوں تو وہ ججمنٹ سر, آپ رائے دیں تو رائے. آپ بھی تھوڑا سا حوصلہ بڑا کریں. آپ تو جمہوری قوت ہے نا سر, آپ تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں, آپ تو آزادی اظہار رائے کی سر بات کرتے ہیں. بہرحال I don't want to have an argument with you قاہرہ صاحب. آپ بہت سینئر ہیں اور میں آپ کی بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں. میں آپ سے آرگومنٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن زیادہ بہتر ہے, زیادہ بہتر دونوں کے لیے ہے سر, دونوں کے لیے بہتر ہے, دونوں کے لیے بہتر ہے کہ ایک دوسرے سے آرگومنٹ ہم نہ کریں. میں نے یہی کہا نا سر, میں تو بڑی تمیز سے آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں میں آپ کی ریسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن آپ ایسے تو نہ کریں. بہت شکریہ سر, آپ ایسے تو نہ کریں. آپ اگر مجھے اختلاف ہے تو آپ برداشت کر لینا سر, آپ تو جمہوری قوت ہے. میرے بھائی, if you are so impatient, اور میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میرا مکالمہ ایسے لوگوں سے رہنے دیں, تو آپ ضرور اس میں کچھ لینا چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا سر, بہت بہت مہربانی. میں تو اگر آپ کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں میں آپ کو سننے کے لیے تیار ہوں. آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں, یہ پلیٹ فارم حاضر ہے سر, آپ ضرور بولیے. لیکن اگر آپ کی ایگو کو کوئی ٹھیس پہنچی ہے کیونکہ میں نے اپنی رائے دی ہے اینڈ یو وانٹ ٹو لیو دا فورم, تو میں آپ کو سر روک نہیں سکتا, وہ تو آپ کی مرضی ہے. آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ بے شک جائیے, اور آپ جا چکے ہیں مجھے پتہ لگ رہا ہے. لیکن یہ پرابلم مجھے نہیں سمجھ آتا. I have an opinion. قمر زمان قاہرہ صاحب, آپ انفارمیشن منسٹر رہ چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, اتنے بڑے سیاستدان ہیں, عمر میں بھی مجھ سے اتنے بڑے ہیں. میں آپ کی ریسپیکٹ بھی کرتا ہوں, آپ کو کہہ رہا ہوں اتنا غصہ یار, اگر اختلاف رائے ہے تو ہے. مجھے میرے اوپر کوئی قدر نہیں ہے کہ میں نے وہ ماننا ہی ہے جو آپ نے کہنا ہے. بہرحال چلیے, آپ کی مرضی, آپ پھر بھی چلے گئے. یوسف رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے ایک سوال پوچھنا تھا, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. فواد چوہدری صاحب اور سینیٹر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ٹو سوال. بریک پر جانے سے پہلے قمر زمان قاہرہ صاحب کچھ ناراض ہو کر شو چھوڑ کے چلے گئے. بہرحال میں پھر بھی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اتنی دیر کے لیے جتنی دیر کے لیے انہوں نے شو جوائن کیا ہمارا. دراصل بات یہ ہے کہ وہ جمہوریت کی جب آپ بات کرتے ہیں اور جمہوری رویوں کی بات کرتے ہیں تو اس کی پہلی کنڈیشن یہ ہے دیٹ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دا ڈس ایگریمنٹ فرام دی ادر سائڈ. اختلاف رائے کو ٹالریٹ یا برداشت کرنے کی آپ کے پاس ہو, اینڈ دین یو ڈونٹ سی کہ یہ سینئر اینکر ہے یا یہ جونیئر اینکر ہے. واٹ ایور دی اینکر از, وہ کوئی بہت بڑا اینکر ہے یا وہ کوئی درمیانہ اینکر ہے یا وہ کوئی چھوٹا اینکر ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کی اگر ایک رائے ہے تو آپ اس رائے سے اختلاف بھی کرتے ہیں, آپ احترام کریں. آپ کہتے ہیں میں واک آؤٹ کرتا ہوں, تو آپ کی مرضی سر, میں نے تو آپ کو پوری ریسپیکٹ دی. لیکن مجھے ایک وہ کوٹیشن یاد آ گئی, ایک کسی نے کہا تھا فلسفی نے, دیٹ دی گریو یارڈز آر فلڈ ود انڈسپینسبل پیپل, یعنی کہ وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ دنیا ان کے بغیر نہیں چل سکتی, آج قبرستان ان سے بھرے پڑے ہوئے ہیں. تو کسی کے بغیر کچھ بھی نہیں رکتا. آج میں ہوں, کل کوئی اور ہوگا, میرے جانے سے یہ پروگرام نہیں رکے گا, آپ کے جانے سے یہ پروگرام نہیں رکے گا. تو بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کو برداشت کریں. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, شیخ رشید صاحب نے کہا سینٹ الیکشنز کے حوالے سے کہ بکنے والے نے تو بکنا ہی ہوتا ہے, چاہے خفیہ رائے شماری کرا لو چاہے اوپن بیلٹنگ کرا لو. کیا کہا سنیے. مسئلہ کیا ہے کہ بکنے اور بکنے والوں کی ایک کلاس ہوتی ہے. الیکشن اوپر کرے, الیکشن سیکریٹ کرے, جس نے بکنا ہے وہ بک جاتا ہے. بکنے والا مال جو ہے نا, کبھی اس منڈی میں بکتا ہے کبھی اس منڈی میں بکتا ہے, کیونکہ وہ بکاؤ ہوتا ہے. کسی کا ایک ووٹ کم ہو گیا تو قیامت نہیں آ جائے گی, کسی کا ایک ووٹ زیادہ ہو گیا تو قیامت نہیں آ جائے گی. یہاں یہ ووٹ ڈالتے ہیں یہ
اس کمرے میں تو یہ 64 لوگ ہوتے ہیں، دیوار کے اس طرف ووٹ ڈالتے ہیں تو 44 رہ جاتے ہیں، 11 بندے۔ چوئی صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ جو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بکنے والے نے تو بکنا ہی ہوتا ہے، چاہے خفیہ رائے شماری ہو، چاہے اوپن بیلٹنگ ہو، پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی جس میں آپ بھی ہیں، اور آپ لوگ 2018 کے الیکشنز کے حوالے سے جو ویڈیو آئی ہے جس میں نوٹوں کی تھدیاں چل رہی ہیں، ووٹ بک رہے ہیں، ضمیر کے سودے ہو رہے ہیں، آپ نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، تو وہ تو آپ انویسٹیگیٹ کر لیں جو ماضی میں ہو گیا۔ یہ جو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں آگے بھی یہی ہونا ہے، چاہے آپ اوپن بیلٹنگ کر لیں، یہ تو بڑی خطرناک بات کی شیخ صاحب نے۔ دیکھیں جی، دنیا کا ایکسپیرینس مختلف ہے۔ امریکہ میں یہ جب تک ڈائریکٹ الیکشن نہیں تھے تو وہاں پہ اس کو کہا جا رہا تھا کہ یہ ملینرز کلب ہے۔ اسی طرح سے جب 1974 سے ایک بھارتی جو لوک سبھا تھے انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح کی راجیہ سبھا بنانی ہے تو راجیہ سبھا ختم ہی کر دیں، اور وہاں پر بھی پھر اوپن بیلٹنگ ہوئی، اوپن ووٹنگ اب ہوتی ہے 2010 سے۔ تو دنیا کا ایکسپیرینس یہ ہے۔ اور تیسرا بات یہ ہے کہ ووٹ کا امپورٹنٹ یہ ہے کھلا ہونا کہ جن لوگوں سے میں ووٹ لے کے آیا ہوں ان کو میری پوزیشن پتہ ہونی چاہیے کہ میں کدھر ووٹ دے رہا ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہی کو ووٹ دوں، میں اپنے پارٹی سے ڈفر کر سکتا ہوں، آرٹیکل 63 پہ اپلائی نہیں کرتا، لیکن میری جو حلقے کے لوگ ہیں ان کا یہ حق ہے کہ ان کو معلوم ہو کہ میں اپنا ووٹ سینٹ میں دے رہا ہوں تو کدھر دے رہا ہوں اور کیسے دے رہا ہوں۔ اور اس کی جو لاجک ہے وہ بھی یہی ہے کہ اس سے آپ کی جو خرید و فروخت ہے وہ جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اور جہاں تک آپ اچھا، یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، آپ نے کہا کہ اگر آپ باحیثیت ممبر پی ٹی آئی اپنی پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر کو سینٹ میں ووٹ نہیں دیتے ہیں تو آپ پہ ڈیفیکشن کلوز اپلائی نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہو سکتی آپ کی اس بنیاد پہ؟ نہیں، آرٹیکل 63 میں جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ صرف 3 ووٹنگ تک محدود ہے۔ اس میں ووٹ آف کانفیڈنس اور نو کانفیڈنس ہے، فائنانس بل اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، تیسرے کے اوپر جو ہے وہ اپلائی نہیں۔ وہ بھی میں سمجھتا ہوں 2 کے اوپر تو بالکل غلط ہے۔ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اور فائنانس بل کے اوپر آپ کو ڈسینٹ کی اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ پھر تو وہ بالکل ہی ایسے ہی وہ ہو جائے گا۔ وہ اس کو تو ڈیفینیٹلی ہاؤس میں لانا چاہیے اور اس میں بھی امینڈمنٹ۔ ڈاکٹر صاحب 2 میں باتیں کر کے پھر اس بات کی طرف آتا ہوں۔ ضرور۔ پہلے وہ جو میرے خیال میں تھوڑا ناراض ہو گئے آپ کچھ جب آپ بات کر رہے تھے کہ کون بالغ ہے کون نابالغ ہے، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ سیاسی طور پہ براک اوباما صاحب جو ہیں وہ صرف 3 سال کے لیے سینیٹر تھے پریزیڈنٹ بننے سے پہلے، دیٹس اٹ۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی سیاسی تجربہ نہیں تھا۔ یہ بھی میں آپ کو یاد کروا دوں کہ بابی کینیڈی جو تھے وہ 1965 سے 1968 تک صرف 3 سال کے لیے سینیٹر تھے۔ جی مجھے آپ کر لیں بات، میں بعد میں کر لوں گا۔ جی کہیے چودھری صاحب۔ اوباما صاحب اور مریم بی بی ایک ہی کیلیبر کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے مثال۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب تو کیلیبر پہ بات آ گئی، پہلے عمر پہ بات چل رہی تھی۔ تو بابی کینیڈی جو ہیں، رابرٹ کینیڈی جو ہیں، وہ صرف 3 سال کے لیے نیو یارک کے سینیٹر تھے، جس کے بعد وہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بنے اور پھر اسیسینیٹ ہو گئے۔ جان کینیڈی جو ہیں وہ 43 سال کی عمر تھی ان کی، تھوڑے سے چھوٹے ہوں گے یا بڑے ہوں گے ہمارے بھائی فواد چودھری صاحب سے، جب وہ امریکہ کے صدر بن چکے تھے۔ اب اس کا موازنہ آپ کر لیجئے روس کے جو رہے ہیں 80 سال کے، 86 سال کے جو سربراہان رہے ہیں ان سے کر لیجئے، تو آپ اصول بنا لیں، کیونکہ کہ جو سب سے زیادہ عمر میں ہوگا پاکستان میں اس کو پاکستان کا صدر بنا دیں، اگر یہ بھی پرائم منسٹر بنا دیں۔ اگر یہ بات ہو نہیں رہی، ایک منٹ، عمر کے حوالے سے نہیں ہو رہی۔ دیکھیے آپ یہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کے برابر ہی ہے۔ جی میں بات ہو رہی تھی کہ سیاست آپ کر کیسی رہے ہیں، وہ بالغ ہے نابالغ ہے، تو وہ دیکھیں پالیٹکس میچور ہے یا امیچور ہے، نہیں، ایج کی بات نہیں ہو رہی۔ دیکھیے آپ اصل میں بنیادی نقطہ اگر برا نہ منائیں تو گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کے چلیں اور اس کے سامنے زانو ادب میں آپ کو تو نہیں کہہ رہا، میں تو گفتگو کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو پھر آپ بڑے میچور، یعنی میچورٹی کا آپ نے پیرامیٹر یہ رکھا ہے کہ اگر آپ
تمام جو پاکستان میں چیزیں ہو رہی ہیں اگر ان کو ہونے دیں اور ان سب کو ساتھ لے کے چلیں اور یہ احتجاج نہ کریں کہ یہ مناسب نہیں ہے، تو یہ ایک اچھے سیاستدان کی مثال ہے اور یہ جمہوری جو میچورٹی ہے اس کا نشان ہے. میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ جان ایف کینیڈی کو دیکھ لیکن آپ کمپلیٹ کر لیجیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح براک اوباما ایک خاص خیال لے کر آئے تھے، ملک میں نیا خیال لے کر آئے تھے. میں سمجھتا ہوں جس طرح بل کلنٹن صاحب ایک نیا خیال لے کر آئے تھے. میں سمجھتا ہوں جس طرح مریم نواز ویسے ہی نیا خیال لے کر نیا خیال ہے. اور وہ نیا خیال کیا ہے؟ نیا خیال یہ ہے کہ اس ملک کے کچھ بنیادی یعنی پرچون کہ پرائم منسٹر کو چھوٹو کہو، اور وہ کس کا چھوٹو ہے یہ بتاؤ. اگر جی اور یہ کہو کہ پنجاب جب کھڑا ہوتا ہے تو سلیکٹرز بھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں. کچھ ایسی بات اس جملے پہ مطلب کہ آئی ہوپ کہ اب آپ اگر آپ برا نہ منائیں، ایک پاکستانی کی حیثیت سے مجھے اس جملے پر سخت اعتراض ہے. سلیکٹرز پہ یا پنجاب پہ؟ مجھے اس جملے پر اعتراض ہے کہ جہاں پر سن تو لیجیے نا سر ہمارا پرابلم یہ ہے سینیٹر صاحب کہ پچھلے 73 سالوں میں اس ملک میں ہم نے تقسیم در تقسیم کی وجہ سے بڑے نقصان اٹھائے ہیں، چاہے وہ مذہب کی بنیاد پہ ہے، چاہے وہ سیاست کی بنیاد پہ ہے، چاہے وہ لسانیت کی بنیاد پہ ہے، چاہے وہ ذات پات کی بنیاد پہ. ہم سب شیعہ، سنی، وہابی، بریلوی، دیوبندی اپنے آپ کو پہلے سمجھتے ہیں، بعد میں مسلمان سمجھتے ہیں. ہم پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان پہلے سمجھتے ہیں، پاکستانی بعد میں سمجھتے ہیں. ہم ایرانی، جٹ، راجپوت اور فلانا ٹمکانا پہ. تو سر the point is that we are all Pakistanis, we living under one flag sir. تو اتنی بڑی لیڈر آپ کی جو آپ کی پوری پارٹی وہ جب پنجابیت کی بات کریں گی، کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. جب وہ بلوچستان، میں بتا رہا ہوں تو کیوں کی، اگر اجازت دیں گے تو بتاؤں گا. تو پہلے تو ثابت ہو گیا کہ عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو دوسری بات آ گئی، سیاسی بلوغت کی بات آ گئی. اس پہ بھی جو نقطۂ نظر میں نے پیش کیا وہ یہ ہے کہ سیاسی میچورٹی وہ ہے جو انسانٹی کو انسین کہے اور اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے. آپ یہ کہہ رہے ہیں یا مجھے جو سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، جو ہو رہا ہے اسی کو ساتھ لے کر چلیں اور آہستہ آہستہ چلیں. اب تیسری بات آ گئی، کیونکہ تین مختلف چیزوں پہ بات. چلیں مجھے جو سمجھ آئی آپ کو یہ ایکسپلین کر دیجیے گا. جی بالکل، مجھے جو سمجھ آئی کہ نہیں، آپ نے بارہا پورے پروگرام میں مجھے لگا تھیمیٹیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مت کرو اس کو سوال، اس کو لے کے چلنے دو. یہ اگر اسی طرح چلے گا تو ترقی ہوگی، اگر سوال اٹھاؤ گے تو ترقی نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ سوال اٹھائیں گے تو ترقی ہوگی. تیسری بات بھی کر لوں اگر آپ اجازت دیں، پھر آپ بالکل ٹائم دوں گا آپ کو، لیکن اس پوائنٹ پہ میرا چھوٹا سا لیٹس بی انٹریکٹیو. جی ضرور، ہم آپس میں بیٹھے ہوئے. وہ میں نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ جو وہ کہہ رہے ہیں ویسے ہی کریں، ٹھیک ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے گھٹنے ٹیک. میں بتا رہا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں سر. اب ویسے تو میں اینکر ہوں تو پولیٹیشین نہیں، لیکن میں آپ کو ایڈوائز دے رہا ہوں، آپ کی پارٹی کو، مریم نواز صاحبہ کو ایڈوائز دے رہا ہوں. میں اکثر جب اس حوالے سے سوچتا ہوں نا تو سر میں سوچتا ہوں کہ دیکھیں ایک ملک ہے نا، ایک آپ اسٹیک ہولڈر ہیں اس میں، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، بیوروکریسی ہے، ٹھیک ہے، سویلینز ہیں، سب ساروں نے چلنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا سر، اب اس میں ہے یہ کہ جہاں پہ اختلاف ہے نا ود دی اسٹیبلشمنٹ، کون لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ؟ آپ کی تقریباً 7-8 لاکھ کی قریب فوج ہے، نیوکلیئر آرمی ہے، پوری دنیا میں ون آف دا فیو کنٹریز جو کہ نیوکلیئر پاور ہے. اف یو ہیو اے ڈس ایگریمنٹ ود دیم، یو ناٹ سپورٹس ٹو فائٹ ود دا پیپل یو ہیو ٹرینڈ ٹو فائٹ. دس از واٹ آئی بلیو. ایک سولجر ہے، آپ نے اسے ٹرین کیا نا، اس پہ اربوں روپیہ لگا دیا، بجٹ میں آپ دیتے ہیں کہ تم نے لڑنا ہے، ملک کی حفاظت کرنی ہے. اس کے ساتھ ڈفرنس، یو ٹاک ٹو ہم، یو ڈائلاگ ود ہم، یو کنونس ہم. اور اسی طرح میں دوسری سائڈ پہ کہتا ہوں، میں بات مکمل کر دوں، کہ اگر ان کا کوئی اختلاف ہے پولیٹیشین سے، دے شوڈ آلسو انڈرسٹینڈ دیٹ دس از ناٹ اے بیٹل فیلڈ جہاں پہ یو ہیو ٹو وائپ آؤٹ دی اینمی. یو ڈیفیٹ دا نیریٹو، ڈونٹ وائپ آؤٹ دی اینمی. یہ میں کہتا ہوں جب میرے جو دوست، میں 10 سال فوجی اسکول میں پڑھا ہوں تو میری بات ہوتی ہے، ہم آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، میں کہ دس از ناٹ اے بیٹل فیلڈ، دیز پولیٹیشینز آر ناٹ اینیمیز. If there is a disagreement, you're not supposed to wipe them out. تو یہ سر میرا مطلب ہے. اب اس کو اگر آپ بہت اس لیول پہ لے جائیں تو نقصان سب کا ہے نا سر. ٹھیک ہے، اب اجازت دیجیے. حکم. تو پہلے عمر تو طے ہو گئی، ہوگی وہ سر، سوال ہو گئی، ٹھیک ہے. عمر کا کوئی بات. دوسرا نقطۂ نظر جو میں نے اٹھایا اس پہ آپ نے ایک نئی دلیل دی ہے کہ نہیں، مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ آواز نہ اٹھائیں. مطلب یہ ہے کہ آپ ادارے کہ پوری آپ نے فوج، میں نے فوج کا ذکر نہیں کیا اس پورے پروگرام میں ایک مرتبہ بھی.
فوج کا ذکر صرف آپ نے کیا ہے یا ہمارے دوست فواد چودھری صاحب مریم نے کیا نا. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی نہیں، سلیکٹرز وہ اشخاص ہیں جو ماورائے آئین ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، وہ ادارہ نہیں ہے. آپ کے خیال میں جو لوگ شہادتیں دیتے ہیں، آپ کے خیال میں جو لوگ ٹرنچز میں بیٹھ کے آپ کے اور میرے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کے خیال میں وہ مائیں جو فخر کے ساتھ آنکھوں میں آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں مگر فخر کے ساتھ اپنے بیٹے کو سپرد خاک کرتی ہیں جو دشمنوں سے لڑتا ہوا شہید ہو جاتا ہے، آپ کے خیال میں وہ فیصلے کر رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ ان کے متعلق بات ہو رہی ہے؟ ارے بھائی، سیاسی جماعتوں کے اندر بے شک ٹٹو بیٹھے ہوں جو جمہوریت کے خلاف اور آئین کے خلاف یا کام کرتے ہیں یا کام آتے ہیں، یہ ان کے متعلق بات ہو رہی ہے. لیکن ایک سوال یہ ان ذرا میری بات اگر آپ اجازت دیں، وہ افراد جو تاریخی طور پہ جن کا ذکر میرے بھائی فواد چودھری صاحب پریس کانفرنس میں کر چکے ہیں، نام لے کے کر چکے ہیں. 6 انہوں نے سربراہان فوج کے جو ہیں ان کے نام لیے پریس کانفرنس میں اپنی، کہ فلاں وقت میں انہوں نے یہ کیا، فلاں وقت میں انہوں نے یہ کیا. یہ کب کی بات کر رہے ہیں؟ یہ انہوں نے ابھی پریس شبلی فراز صاحب اور یہ سب بیٹھے ہوئے تھے. کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں، آپ کلپ بھی چلا سکتے ہیں. میں نے تو نام نہیں لیا، انہوں نے تو نام میں نے لیا. وہ پریس کانفرنس دیکھی نہیں بارہ، وہ دیکھ لیجئے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو تاریخ ہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو بھی آپ نے طریقہ کار طے کرنا ہے وہ ایک دفعہ طے کر کے آئین میں لکھ ڈالیے، پھر اس کی مطابقت سے چلتے رہیے. اگر اس کی مطابقت سے کوئی بھی شخص، چاہے وہ جرنلسٹ ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ کسی ادارے میں ملازم ہو، اگر وہ ماورائے آئین جانے کی کوشش کرتا ہے یا ماورائے آئین جاتا ہے، تو ہماری خواہش یہ ہے کہ کم از کم ہم احتجاج تو کریں. یہ تو کہیں کہ ایسا مت کیجیے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جب آپ ایسا کرتے ہیں، جی میں نہیں، آپ نے جو کچھ میرا مطلب آپ سے، میں معافی چاہتا ہوں، بریک کا وقت، میں ایک تصحیح کر دوں. جب میں آپ کہتا ہوں یہ انداز گفتگو ہے، مقصد میرا ایک آپ کو نہیں میں کہہ رہا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں اس کے لیے، میں پبلکلی بھی یہ کہہ رہا ہوں. دیکھیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نقطۂ نظر آپ سے میرا مراد ہے کہ جب یہ کیا جائے گمان کہ اگر آپ احتجاج کرتے ہیں تو آپ فوج کے خلاف ہیں. اچھا، اگر آپ یہ سمجھیں، مریم نواز جی بالکل نہیں، فوج کے خلاف نہیں، ایک سیکنڈ نہیں ہے. اور آپ ان سے سوال اگر پوچھیں گی تو وہ آپ کو یہ کہیں گی کہ بالکل نہیں، اور اس دن صبح کو انہوں نے کہا ہے. تو پوچھوائیں سوال. اس سے پہلے سلوٹ کیا ہے. I want to ask that question to her. جی آپ مجھے ان تک پہنچائیں. جی میں ضرور، اور میں ان کو انٹرویو کرنا چاہتا ہوں. کہہ رہا ہوں، اور یہ باتیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیے وہ اتنی بڑی پارٹی کو لیڈ کر رہی ہیں. دیکھیے نواز شریف نے اپنی تقاریر میں ایک دفعہ نہیں، 4 مرتبہ شہیدوں کو اور فوجیوں کو سلوٹ کیا. میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان کے جو سوال میرے ذہن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں. and I hope you'll provide me that opportunity. جی ضرور. ایک بریک لیتے ہیں. لیکن اب بھی طے ہو گئی. سر بریک کا ٹائم ہو گیا. چلیے بریک کے بعد طے کر لیں. جی میں وہی کہہ رہا کہ نہ رہی عمر اور نہ رہا مقدمہ کہ یہ فوج کے خلاف ہے. یہ 2 باتیں تو طے ہو گئیں، تیسری آپ جو کہیں گے میں حاضر ہوں. بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو سوال. فواد چودھری صاحب، ایک رانا ثناءاللہ صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ اسد کیسر صاحب کو اور پرویز خٹک صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے ان ایم پی ایس کے اس بیان کے بعد جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر ہاؤس میں یہ کارروائی ہوتی، جس حوالے سے آپ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اس کمیٹی میں جو پرائم منسٹر صاحب نے بنائی ہے. لیکن آپ کا ایک سٹیٹمنٹ آیا سر جس کے اوپر میں تھوڑا پریشان ہوا اور پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے اس کے بارے میں. آپ نے کہا کہ 2 ٹکے کے لوگوں کے کہنے پہ ہم انویسٹیگیٹ تو کر نہیں سکتے. تو سر وہ تو جو بھی ان کی حیثیت ہے دیٹ از آن ون سائڈ، بٹ نو بڈی از ابو دا لا. اگر کوئی شکایت ہے تو آئی تھنک ایز اے ممبر آف دس کمیٹی یو شوڈ ہیو دا اسٹانس کہ جی انکوائری تو بنتی ہے. انوسنٹ ہیں تو پھر آپ ان کو بے گناہ کر دیں سر. اچھا، پہلی تو وہ ہوا یہ کہ جب ڈاکٹر صاحب نے کمپیریزن کیا کہ مریم نواز اور اوباما اور مریم نواز اور کینیڈی، اور کہا کہ ایکچولی ان کا کیا وہ اس سے بھی بڑی لیڈر ہے، تو میرے فون کو تو پسینہ ہی آ گیا. فون ہاتھ پہ گر گیا اور میں اوپر نیچے ہو گیا. پتہ نہیں کیا، میں تو کچھ دیر بول ہی نہیں سکا اور اس کے بعد 15-20 منٹ کا وقفہ پڑ گیا. ابھی مجھے نہیں پتا ڈاکٹر صاحب واپس امریکہ جائیں گے تو ان کو پتھر پڑیں گے ان باتوں کے اوپر. لیکن بہرحال ڈاکٹر صاحب جو ہے بادشاہ آدمی یہی پڑھیں گے بھائی، یہی پڑھیں گے. انہوں نے جو ہے وہ یہ بات کر دی اور اس کے بعد
اچھا اس کے بعد جو اگلا جو نیریٹو ہے نا وہ ویسے میں ڈاکٹر صاحب سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا, بڑے ریزنیبل آدمی ہیں. یہ جو آپ جرنیلوں اور جوانوں میں ایک ڈویژن لانے کی کوشش کرتے ہیں نا اپنے میں, یہ مت کریں. کیونکہ دیکھیں اس وقت جنرل باجوہ ہوں, پاکستان کے کور کمانڈرز ہوں, جی او سیز ہوں, جرنیل ہوں, بریگیڈیئر ہوں, کرنل ہوں, ان سب نے بندوقیں اٹھا کے نا خود لڑے ہوئے ہیں, گولیاں کھائی ہوئی ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جن کو آپ جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ یہ فیصلے کرتے ہیں, نیچے والے تو جناب ان کے ساتھ نہیں ہیں, یا یہ وہ تو ہے, یہ ہے وہ ہے. ایسا نہ کریں. یہ بہت ہی ڈینجرس, بہت ہی ارریسپانسبل اور بہت ہی انریزنیبل نیریٹو ہے. تو اسٹے اوے فرام. پاکستان کی فوج ہے, وہ آرمی چیف جو ہے وہ خود ایک ادارہ ہے. جب وہ بات کرتا ہے وہ فوج کی بات کوئی اور نہیں کر سکتا, آرمی چیف کرتا ہے. تو آپ جب اس طرح سے بات کرتے ہیں تو پھر ایک اس میں ڈویژن آنے کی بات ہوتی ہے, وہ بڑی نامناسب بات ہے. میں اس میں آپ کو ایڈوائز بھی یہ کروں گا, آپ یہ نیریٹو نہ لیں, آپ ریزنیبل آدمی ہیں. اچھا اب کسی بات کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو آگے دیکھیں جی, یہ جو ہماری جو کمیٹی براڈ شیٹ کے اوپر بنی ہے اور جو ہم نے پورا یہ دیکھا ہے, اس میں جو ہمارا بنیادی کام یہ ہے کہ یہ جو لوگ جنہوں نے پیسے لیے ہیں ان کے تو چہرے سامنے ہیں, اس سے ان کو تو کوئی بڑی انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں دوں گا. ہم اس کے خلاف جو کاروائی کر سکتے ہیں کوئی حملے کی, اب ہم اس کے اوپر کرمنل لائبلٹی بنتی ہے. ہم سمجھ صدیوں کے بعد وہ آ گئی ہے, تو ہم دیکھیں گے کیا کرمنل لائبلٹی بنتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس سینٹ میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پیسوں سے سینیٹر بنے ہیں, اور جب تک وہ لوگ سینٹ کا حصہ ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ سینٹ کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے, اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے. اور بہت اہم بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کون سے سینیٹر ہیں جنہوں نے یہ ووٹ خریدے, کہاں تک پہنچے. اب اس میں ٹھیک ہے چوہے صاحب, وقت بالکل ختم ہو گیا. میں چاہتا ہوں 30 سیکنڈز مصدق صاحب کو دوں رسپونڈ کرنے کے لیے. وقت ختم ہو گیا بالکل. 30 سیکنڈ سر, لاسٹ 30 سیکنڈ. جی میں جہاں تک تو شفافیت کی بات ہے میں بالکل چودھری صاحب سے اگری کرتا ہوں, بلکہ میں تو ڈائریکٹ الیکشن کو سپورٹ کرتا ہوں کہ ڈائریکٹلی الیکٹ ہو کے لوگ سینٹ میں آئیں. میری تجویز یہ ہوگی کیونکہ ڈائریکٹ نام لیا گیا ہے 2 اشخاص کا, اپنے اسپیکر صاحب کا اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ جو اب دفاع کے وزیر ہیں. میرے خیال میں ویسے تو ان کی مرضی, ان کی کمیٹی ہے, ان کو کم از کم تحقیق کر کے کہنا چاہیے کہ کچھ نہیں ہے یا ہے, میرے خیال میں. تیسری اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے انہوں نے 5 جرنیلوں کے نام لیے, انہوں نے پتہ نہیں سنا یا نہیں اپنی پریس کانفرنس میں, یہ کس کا نام لے رہے تھے. وقت ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ اپ, ویری مچ تھینک یو ویری مچ. قاہرہ صاحب تھینک یو ویری مچ. ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.